बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो ख़बरें हैं उनमें सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है, जिसको हम बहुत बुरा भला कहते हैं, उसके अंदर मसाइल भी हैं, लेकिन आप देखें उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो क्या है? इमरान ख़ान को जो चंद केसेस के अंदर बरीयत का उनको मिल रही है, कल भी मिली, आज भी मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर उनको बरी किया गया। वो फौजदारी मुकदमात हैं, तोड़ फोड़ मई 9 से रिलेटेड हैं, लेकिन जितना क्योंकि एक जुमा बाज़ार बन गया था उन केसेस का, उसके हवाले से बात हुई है। साथ एक बड़ी अहम समात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, उसके अंदर क्या हुआ उससे आपको ट्रेंड पता लगता है कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है, या पाकिस्तान में अब थोड़ा थोड़ा एक जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं स्पेस, वो क्या है और वो किस तरह की स्पेस क्रिएट हो रही है। इसलिए क्योंकि हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है, वो एक और बात है, लेकिन बिल्कुल ही बगैर सबूतों के बगैर किसी को प्रोसिक्यूट करना, जिस तरह से बेशुमार केसेस बन गए और लोगों को वहाँ पर मसाइल का सामना था, वो एक ऐसा इशू है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि उस पर सबकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आने वाले और जो अदवार हैं उनके अंदर ऐसी मिसाल कायम कर देगा कि फिर कोई बच नहीं पाएगा। उस पर भी बात करते हैं जी। ज़ाहिरी बात है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। आपने देखा हसन साहब और हुसैन नवाज शरीफ साहब, हसन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उनको बरी कर दिया गया है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं ये बड़ी स्पेशल फेवर हुई है। अब मैं आपके सामने ज़रा आज मामला खोल के रख देता हूँ कि स्पेशल फेवर क्या हुई है और है क्या। साथ ही साथ अली मीन गंडापुर साहब ने ना एक नई पख छोड़ी। अब उनको भी पता है वारंट गिरफ्तारी जा रही है। वारंट गिरफ्तारी कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है, उनको बुलाया गया है, एक ख़ास तारीख को अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, और जारी बात है वो कहेंगे वो जाएंगे, बस ये तो वज़ीर आला ही जाएंगे, या वो जाएंगे या उनकी जगह पर कोई वकील चले, लेकिन अदालत ने क्योंकि खुद बुलाया तो शायद वो खुद जाए। बट इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि ज़ाहिर बात है वो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, सब कुछ है, उन्होंने बड़ी वो अजीब, उन्होंने कहा जी जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दें, उसके सर पे ईंट मार दें। अच्छा, जज्बात को ज़हन में रखते हुए तो ये बात शायद को कहे कि अच्छा जी जज्बाती होकर उन्होंने कह दिया, लेकिन नोइंग कि पाकिस्तान के अंदर जो अब सोशल मीडिया ट्रेंड है और जिस तरह से वाइड स्प्रेड एक्सेस है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की, ये बयान एक जज्बाती जो बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं उन तक अगर एक वज़ीर आला का जाता है और वो वज़ीर आला के फ़ैन भी हैं, तो कहेंगे ओके वेरी गुड जी, हम तो फिर हाथ में एक पत्थर ही रखेंगे। कोई मांगेगा या ना मांगेगा ये तो बहस बात की है ना। तो पहले तो जो अगर कोई आपको अच्छा भी नहीं लगता, कोई अफसर आप जाते हैं और तो आप पहले उसके सर में पत्थर मार दें और कहें जी कि इसने मुझसे रिश्वत मांगी थी। इस बात की तयन तो बाद में हो रहा है ना कि उसने मांगी नहीं मांगी, इसी पर झूठा है, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम भी लोगों पर लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने बात की है। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में सिर्फ ऐसी इस तरह के एक्टिविज़म के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। इमरान खान साहब को बड़ी दिल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, और वो कह भी रहे हैं, और मैं आपको बताऊं ये कोशिश की भी गई है कि जी अब इसको ना बड़ा कोवर्टली किया गया है कि जी वो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दें, वहाँ यहाँ क्योंकि थ्रेट अलर्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट कर दें किसी भी जेल के अंदर। सारी बात है जब वो वहाँ पर होंगे तो फिर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, हुकूमत उनकी है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत है उसका भी जवाब आ गया कि नहीं जी हमने ये नहीं करने देना, और बिल्कुल वो महफूज हैं, ये है वो है। वैसे तो इमरान खान की मुलाकातें सिक्योरिटी से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो सियासी एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है जिस वजह से रुकवाई गई है। बहरहाल वो चले, जो होना था वो हो गया। अब ये गंडापुर साहब ने ये गुफ्तगू की, गंडापुर साहब ने कहा जी कि सर फाड़ दें, ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ी रेडिकल किस्म की सोच है। जलसे के अंदर, नारों के अंदर तो ये बात हो सकती है, लेकिन एक वज़ीर आला को शायद ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे। वो आप ये कहें कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, ये वज़ीर आला कंप्लेंट सेल है, आप फौरी तौर पर हमें शिकायत बताएं कि इसने किया है, हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये एक तरीका है। जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा पे लफ्ज़ रूथलेस इस्तेमाल करने पर तनकीद हुई, करिए कि इलेक्टेड ऑफिस होल्डर को ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें रूथलेस होंगी, तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ये गुफ्तगू के फ़लाने का सर फाड़ दें, ये गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए। जो जिस मनसब पर होता है उसको एहतियात के साथ अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए।
کمپیریزن کوئی نہیں ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کس کانٹیکس میں کہا یا علی امین گنڈا پور صاحب نے کس کانٹیکس میں کہا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو اتنے بڑے منصب پہ لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے۔ اب جو میں نو سے ریلیٹڈ، توڑ پھوڑ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، سب سے اہم سماعت وہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، اور اس بینچ کو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اس کو اندر اس کی بینچ کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے جو سوال کیا کہ بھائی یہ 3 ممبر بینچ تھا، اس میں مندوخیل صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور حسن رضوی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ یہ دوسرے ججز تھے، اور یہ ایک بیل اپلیکیشن تھی ان کچھ مشتبہ افراد کی جن میں جو حمزہ کیمپ کے اندر جن کو، اور نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن پر ان کے اندر مقدمہ درج تھا، حمزہ کیمپ کے اوپر اٹیک کا مقدمہ تھا، اور اس ہیئرنگ کے دوران مندوخیل صاحب نے کہا کہ ریلی نکالنا کیسے دہشت گردی ہے، اور انہوں نے پولیس کو بھی بڑا رگڑا دیا کہ آپ نے جو پروسیکیوشن کی ہے وہ تو بڑی فضول ہے، اور یہ سوال انہوں نے سماعت شروع ہوتے ہی دیا، بیل گرانٹ ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی خدا کا خوف کریں۔ اچھا یہ ایلیمنٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ بات ہے جو کہ میرے سمیت پاکستان کے اندر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی ایویڈنس کلیئر کٹ ہے تو لوگوں کو گرفتار بھی ہوں، لوگوں کو سزائیں ملے، لیکن جو ایک بھیڑ چال ہے فلانے کو بھی کر لیں، فلانے کو بھی کر لیں، فلانے کو بھی کر لیں، اس میں جج کہہ رہے ہیں کہ بھائی، جسٹس رضوی نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو آپ نے پریزنٹ کی ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں۔ جو انویسٹیگیٹر آفیسر تھا انہوں نے کہا جی کہ وہ جو سی سی ٹی وی دفتر جو ویڈیو تھی وہ انہوں نے توڑ دی، وہ کیمراز توڑ دیے تھے، اور حمزہ کیمپ والے میں۔ اس کا مطلب پھر جج صاحب نے نکالا، اس کا مطلب ہے جی کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، اور جو اگر ایویڈنس کلیئر کٹ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ پھر خیر انہوں نے بیل دے دی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو خلاف بھی آج کچھ فیصلے آئے ہیں جس کے اندر ان کو مزید بریت ملی ہے، لیکن کچھ ہارڈ کور کیسز ہیں جو لاہور کے اندر خاص طور پہ ہوئے ہیں، بتایا جاتا ہے کوئی 14 کے قریب ہے، 9 میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا، لیکن جو باقی جگہوں پر کیسز ہیں جن میں عمران خان کی پریزنس دور دور تک مطلب وہ ایسے ہے کہ بس وہ لگا دی گئی، اس طرح تو لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ جی جو باقی کیسز لاہور کے اندر ہیں ان میں عمران خان کی شمولیت کہاں تھی؟ عمران خان تو گرفتار تھے اس کے اوپر، لیکن ان کیسز کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پلاننگ کی گئی تھی اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تھی، اور وہ واسق قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی یہ ہماری، اس میں صداقت علی عباسی صاحب کی بھی وہ بھی وعدہ معاف گواہ ہیں یا اپروور ہیں، یا اس کے اندر انہوں نے دیے، واسق قیوم نے دیے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ذہن سازی کی گئی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر یا احتجاج کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ الزام کی صورت میں ہے، یہ میں آلریڈی آپ کو ایک ڈاکیومنٹری کی صورت میں بتا چکا ہوں کہ ہاں ذہن سازی کی حد تک لوگوں کے ذہن میں یہ نفرت ضرور بھر دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، جب وہ لوگوں کی نام لینے شروع ہو گئے اور سب کچھ کر دیا، اور کسی کو ڈرٹی خیری، کسی کو کیا، لیکن صرف ذہن سازی کے اوپر کیا آپ وہ مقدمہ اور اس کے اندر ان دفعات کے اندر کسی کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ نظام انصاف کے لیے سوال ہے، اور اسی کا ٹیسٹ اب ہوگا آگے آنے والے دنوں کے اندر، ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا۔ جے آئی ٹیز تو عمران خان صاحب کو ان میں گنہگار قرار دے چکی ہے، لیکن جو کچھ کیسز ہیں ان کے اندر جو بیلز ہو رہی ہیں، کچھ میں ایکویٹلز ہو رہا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیل شیل کوئی نہیں ہے، یہ بیسیکلی نظام انصاف بالکل ہی وہ کہتا ہے جب ہر چیز ہی کچھ سرا ہی نہیں ہے کسی کیس کا یا اس میں ایویڈنس نہیں ہے تو وہاں پر انہیں ریلیف ملے گا، عدالتیں دیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب اب اس کیس کے اندر سارے بری ہو گئے، تو یہ تو کو ایکیوزڈ کے زمرے میں آتے تھے نا، تو ان کی بریت تو بس پوائنٹ وہ ایک صرف وقت کی بات تھی، وہ آئے، وارنٹ معطل ہوا، دائمی وارنٹ معطل ہوا، پیش ہوئے، بریت کی درخواست دی جاتی ہے، بریت کی درخواست ٹرائل میں کسی صورت میں کسی سٹیج پہ بھی دی جا سکتی ہے، انہوں نے دے دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو وہاں پر اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے یا وہ سوالات کے جوابات یا اپنا پورا کیس اسٹیبلش کر پائے؟ جواب نفی میں آتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا وہ ٹرائل جس طریقے سے میاں نواز شریف کے خلاف کیا گیا، ان کو جس طرح سزائیں دلوائی گئیں، کیا وہ ٹرائل شفاف تھا؟ کیا اس میں ثاقب نثار صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں یہ کیا، اور اعجاز الحسن صاحب وغیرہ نے کہ وہ استعمال ہو بحیثیت بطور اعلی کار ایک وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے، اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ بالکل ہوا۔
فیئر انف سب کچھ ہوا. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بدلا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسز آج ہے عمران خان کے خلاف, ان کا آگے جا کے فیٹ کیا ہوتا ہے جب میں ان کی حالت دیکھتا ہوں اور جس طریقے سے وہ ہوتے ہیں, تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیس ٹھہر پائیں گے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو. ارے جناب, اب شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست شخصیت, انہوں نے خیر اور ہی ایویڈنس دے دیا. انہوں نے ادھر مریم الزامات تو انہوں نے جو لگائے کہ مجھے فلانا مروانا چاہتا ہے فلانا مروانا چاہتا ہے, لیکن انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں ملیکہ بخاری صاحبہ پہ تنقید کر دی کہ جی وہ کیوں انہوں نے ٹویٹ کیا, اور بعد میں خیر پتہ چل گیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کی مغفرت کرے, وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور وہ پہنچ بھی نہیں سکی اپنی بہن کے پاس. تو وہ اعتراض پہ کر رہے تھے جی کہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں فیور مانگی ہے اور فلان ہے. بھائی وہ خاتون اور رگڑا بھی کھا لیا, سب کچھ ہو گیا. اگر وہ اپنا جائز حق انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے مریم نواز شریف کو ٹیگ بھی نہیں کیا, وہ تو انہوں نے خود مریم نواز شریف نے اس کے اوپر جواب دیا کہ میں اس کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں. بعد میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. خیر وہ ہو گیا, لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سیاستیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. جو مطلب آپ نے کیا, ملیکہ بخاری صاحبہ نے اگر کہہ ہی دیا کہ وہ اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی تھی, وہ بستر مرگ پہ تھی, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ملیکہ بخاری نے کیا کیا تھا, یا ملیکہ بخاری جب جیل سے فارغ ہو گئیں, آ گئیں, سیاست بھی چھوڑ دی, تو پھر نو فلائی لسٹ کے اندر نام کیوں تھا ملیکہ بخاری کا. امپورٹنٹ سوال یہ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ انتشار کچھ نہیں کیا, کسی کیس میں مطلوب نہیں, کچھ نہیں ہوا, جیل بھی کاٹے, تو پھر ان کا نام نو فلائی لسٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. پوائنٹ یہ ہے. خیر وقت بدلتا رہتا ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن ایسا ہی ہے, پھر کیا کر سکتے. اب دیکھیں وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے پنجاب کی جو ایک آفیشیل میٹنگ تھی اس کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ اعتراض پہلی دفعہ نہیں اٹھایا گیا. 2008 سے 13 کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں انوالو ہو رہے ہیں جی, کیوں بیٹھ رہے ہیں, یہ وہ. کچھ حاصل نہیں ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بیٹھتے رہے, یا کچھ میٹنگ میں بیٹھتے, یہاں ہر میٹنگ کے اندر وہ نہیں بیٹھے. لیکن چلے اگر ان کو بلایا گیا ہے پارٹی ہیڈ کے طور پر, تو اس پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, نہ وہ ایم پی ہیں, وہ تو ایم این اے ہیں, اور وہ کیوں پنجاب حکومت. بھائی پنجاب حکومت کے اندر, اس کے اندر آپ جتنی تکنیکی چیزیں نکال لیں, پنجاب حکومت ہے میاں نواز شریف کی. جس طرح 2008 سے 2013 سے لے کر 18 تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, میں اب یہاں کہوں نہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی بڑی انوالومنٹ تھی, سامنے نہ ہو بیک اینڈ پہ بہت تھی, بہت سی چیزوں کے اندر وہ انوالو ہوتے تھے. خیبر پختونخوا کے اندر حکومت سازی کے اندر بہت سارے کام ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا کرتے تھے, بہت کچھ ہوتا تھا. تو انفلوئنس تو لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ بیٹھے گے نہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ انفلوئنس استعمال نہیں ہوگا. سو نیدر ہیئر نار دیر, یہ کیا کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے اگر بالکل ہی قانونی طور پہ بات کریں, ہاں جی انہوں نے نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ انفلوئنس ہے تو وہ تو موجود ہے, وہ آپ کو اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے نہ نظر آئیں, تو لوگ انفلوئنس تو کرتے ہیں اور وہ کریں گے. زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیڈ ہیں, بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں, بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو کیا آپ کو خیال ہے کہ وہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کے اندر ان کا انفلوئنس نہیں ہے, یا ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا وہاں پر؟ جو ہوتا ہے زرداری صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے. اور زرداری صاحب کے جب وہ حکومت میں نہیں بھی تھے, پریزیڈنٹ نہیں بھی تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ابھی پچھلے 8-10 سال میں سب کچھ ان کی مرضی سے ہوا ہے. تو یہ تو انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے. آئی تھنک یہ کرٹیسزم اس کا کوئی اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک جو افسوسناک خبر تھی وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گر گئے. ان کا رگڑا بھی اس لیے چل رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جب تک وہ کھڑے ہیں اس وقت تک ان کو ریلیف نہیں ملے گا. جب شاید حالات بدلیں گے, واقعات بدلیں گے, تو شاید انہیں ریلیف مل جائے. لیکن حالات کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی اتنے جلدی بدلنے نہیں جا رہے. جس طرح محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے, اسی طرح چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اس کے لیے ہاٹ فیوریٹ ہے. اور بتایا خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے قائل کر لیا ہے, کیونکہ کاکڑ صاحب کا بڑا نام آ رہا تھا. کہ خبر یہ ہے جی, اور پیپلز پارٹی کے کچھ دوست نے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی زرداری صاحب نے کنونس کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے طور پر آنے دیں. بالکل وہ آپ کو پتہ ہے سارے
درست طریقے سے ہی کام کریں گے. تو یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کی سیاست کی. ایسے ہی پاور پالیٹکس ہے, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس, اور ایسے ہی رہتا ہے. یہ کینڈیڈ سا اوپینین ہے میرا, یہ بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن ایسا ہی ہے. جو بات پاکستان کے اندر اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو ملے گی وہ ایسے ہی ہے کہ جتنا مرضی شور دنیا مچا لے سب کچھ کر کے, سوشل میڈیا کربز, جیسے اب ایکس کے اوپر وہ ایک ہے کہ آپ کو وی پی این لگانا پڑتا ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں, کچھ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. جتنا مرضی کچھ شور مچا لے, ٹرانسپیرنسی مچا لے, ہیومن رائٹس کمیشن مچا لے, کچھ بھی کر لے, بدلنے کچھ نہیں جا رہا. فی الحال تو ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا. ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ سعودیہ کے ساتھ میاں نواز شریف بھی وہاں جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کی بھی ہوگی. آرمی چیف آلریڈی وہاں پر گئے ہیں, ملاقات ہوئی ہے. بیسکلی پاکستان سعودیہ کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو سٹیج پر لے جانا چاہ رہا ہے کہ بڑی میجر انویسٹمنٹس اگلے 1 سے 2 سال کے اندر پاکستان کے اندر خاص طور پر سعودی عربیہ کی جانب سے ہیں, کیونکہ سعودی عربیہ جتنے بھی بائیلیٹرل آپ کے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ بھی فیسلٹی اب تک دے گا, اور پاکستان بھی یہ چاہ رہا ہے, لیکن جو اتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کو لون شون اور یہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کبھی وہ $1 بلین کا جی وہ ڈیفر پیمنٹ پہ آئل مل گیا, فلان ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ چھوٹی موٹی چیزیں. مین بات وہ ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ دوست ممالک انویسٹ کریں. یہ دوست ممالک کہتے ہیں آپ IMF آپ کے ساتھ ہوگا, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا, بڑا بیل آؤٹ پیکج آپ کو ملے گا, تو ہم آپ کے ساتھ یہ انگیجمنٹ جاری رکھیں گے. تو پاکستان کی اس وقت جو فل تھراٹل جو کوشش ہے وہ یہ ہے, ایک سائڈ پہ IMF, ایک سائڈ پہ دوست ممالک, انویسٹمنٹ آئے, ملک کے حالات بدلے. یہ وہ چیز ہے جس کے ارد گرد پاکستان کی جتنے بھی ایلیٹ ہے وہ دوڑ رہی ہے, چاہے وہ فوج کی ایلیٹ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, وہ ایک ہی چیز کے گرد دوڑ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے جی کہ یہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر, اور یہ اب سب کا احتساب کریں گے. یہ بڑی دلچسپ چوائس ہے. مروت صاحب ویسے ہی بڑے دلچسپ شخصیت ہیں, اور اب ہوگا یہ کہ وہ جتنے خرچے کریں گے سارے آڈٹ رپورٹس آیا کریں گی, حکومت سے بار بار بلایا کریں گے, فلانے کو بلاؤ, فلانے MNA کو بلاؤ, فلانے منسٹر کو بلائیں, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ شو چلتا رہے گا. اس سے کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن اس کے آپٹکس بہت بڑے ہیں کہ عمران خان نے پوری حکومت اور اس کی اسپینڈنگ اور جو منسٹریاں ہیں اور سب کے اوپر, اور سب کا سب MNAs کا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر وہ بیٹھے ہوں گے, مختلف اداروں کو, آج اس کو ادارے کو بلا لو, آپ نے اتنی اسپینڈنگ کیوں کی, آپ کو بلا لیں. تو عمران خان نے اپنا بندہ بٹھا دیا ہے, اور بڑا دلچسپ آدمی بٹھایا ہے وہ, کیونکہ وہ بڑی دلچسپ شخصیت ہے. تو وہ ایک شو لگے گا, ایک آپٹکس کے یعنی دکھاوے کے لیے, دکھانے کے لیے لوگوں کو, وہ بڑا بہترین کام ہوگا, اور اس سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی, اور ایک نیا اس کا ایک جہد سامنے آئے گی. انٹرٹینمنٹ ہوگی لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب جب تک دن میں ایک آدھا بیان دلچسپ نہ دے دیں تو ان کا بھی دن نہیں گزرتا. تو آپ کو بہت سی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملے گی, لیکن اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ولاگ آپ نے دیکھا, جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.